अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद ज़ीशान अजीज़। एक नया बिल पेश किया गया है जिसमें आम शहरी, अब वो देहात में रहता हो या शहर में रहता हो, अगर वो ये बात नहीं मानेगा तो उसको 5 करोड़ रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। इस पर भी हम बात करेंगे। साथ ही अदाकारा मोमना इकबाल ने नासिर मदनी को कानूनी नोटिस भिजवा दिया है और पीपल्स पार्टी को गिलगित में अब वोट को इज्जत दो का नारा याद आ गया। जैसे ही 4 आज़ाद जो अरकान हैं वो इस्तेहकाम पार्टी के अंदर गए तो पीपल्स पार्टी ने आज असम्बली फ्लोर पे वोट को इज्जत दो का नारा लगाना शुरू कर दिया। तो माजी के झरोकों से आज पीपल्स पार्टी को थोड़ा सा वोट को इज्जत दो की अहमियत का अंदाज़ा जो है वो और इनकी जो है वो बताएंगे। साथ ही सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं, शहबाज स्पीड की हुकूमत जाने वाली है क्या? इस्टेब्लिशमेंट और शहबाज शरीफ की हुकूमत के दरमियान में कोई दरार आ चुकी है? ये बातें हो रही हैं सुहेल वड़ाई साहब के कॉलम से शुरू हुई, जब सुहेल वड़ाई साहब का कॉलम आया और उसमें एक इस तरह का तासुर दिया गया कि शायद शहबाज स्पीड की हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं और इस्टेब्लिशमेंट अब इनसे नाराज हो चुकी है। अब उसके बाद देखने में ये आया कि सुहेल वड़ाई साहब को मशवरा दिया गया मोहसिन नकवी साहब की तरफ से कि जो सुहेल वड़ाई साहब हैं, ऐसा कोई मामला नहीं हो रहा किसी की हुकूमत जाने का, अब सुहेल वड़ाई साहब को रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। उसके बाद सुहेल वड़ाई साहब एक और कॉलम लिखते हैं और उसमें तंजिया ये कहते हैं कि मुझसे गलत फहमी हुई, मुझसे गलती हुई, ये हुकूमत शायद त्या क़यामत ही रहेगी। अब आज फिर एक और कॉलम लिख दिया गया है। अब इस तमाम सिलसिले के अंदर वो सहाफ़ी जो हुकूमत के करीब दिखाई देते हैं वो भी दो जो ग्रुप्स हैं उनमें डिवाइड हो गए हैं। अब वो कैसे? पहले मैं आपको गरीदा फारूकी साहिबा का जो है वो ट्वीट बताता हूं। उन्होंने कल एक ट्वीट किया, वो ये कहते हैं कि सीनियर सिक्योरिटी अहदेदार से आज हम सहाफ़ियों की रावलपिंडी में मुलाकात हुई। मुलाकात के दौरान तो रस्मन वज़ीर आज़म ऑफिस का जिक्र किया गया अमेरिका ईरान डील के तनाज़ुर में, लेकिन बाद में जब खबर जारी हुई ज़राए से, जो आप सब ने मीडिया चैनल पर देख ली, इसमें अमेरिका ईरान मुआहदे में वज़ीर आज़म माइनस ने, यानी कि वज़ीर आज़म साहब को माइनस कर दिया है इस जो मुज़ाकरात और ये जो डील हो रही थी उसमें से। आगे वो लिखती है कि गुज़श्ता कुछ बातों से, हफ्तों से ये खबर भी गर्दिश कर रही है कि शहबाज हुकूमत की छुट्टी होने वाली है, वल्लाहुल आलम बिल सवाब। अब ये गरीदा फारूकी साहिबा ट्वीट करती हैं और उसमें वज़ीर आज़म के माइनस होने की बात करते हैं, और फिर अंसार अब्बासी साहब जो हैं वो क्या ट्वीट करते हैं। अब ये गरीदा फारूकी साहिबा जो हैं वही बातें कर रही हैं कि शायद गवर्नमेंट जाने वाली है, ये बातें चल रही हैं, वज़ीर आज़म को माइनस कर दिया गया, इतनी बड़ी जो सक्सेस है हमारी सफारती कामयाबी है। दूसरी तरफ अंसार अब्बासी साहब कहते हैं आज तक की जो मेरी इतलात हैं उनके मुताबिक ख्वाहिशों के को खबर बनाने वाले अपना काम करते रहेंगे, लेकिन ज़राए के मुताबिक ताल्लुकात पहले से भी ज़्यादा मजबूत हैं। कल क्या होगा कल ही पता चलेगा। अब ये अंसार अब्बासी साहब इसमें ये क्लेम कर रहे हैं कि ये तमाम सिर्फ ख्वाहिशें हैं कि शहबाज स्पीड की हुकूमत जाने वाली है, कोई दरार पड़ चुकी है या ये माइनस हो चुके हैं, ये सब बातें हैं। जबकि अभी थोड़ी देर पहले जो है वो कामरान शाहिद साहब ने एक ट्वीट किया और वो ये लिखते हैं कि बाखबर मुसद्दका ज़राए, वफाकी हुकूमत व क़यादत और रियासती इदारों के दरमियान कौमी मफाद, आइनी हदूद और अवामी खिदमत के एजेंडे पर मुकम्मल हम आहंगी मौजूद है। पॉलिसी साजी और इंतजामी अमूर में मुशावरत का अमल मामूल के मुताबिक मस्बत और नतीजा खेज अंदाज में जारी है। किसी भी सतह पर इख्तलाफात, फासले या अदम एतमाद का तासुर हकीकत के बरक्स है। सियासी माहौल में बाज़ औक़ात ज़ाती आरा और क्या सराइयाँ सामने आती रहती हैं, ताहम इन्हें रियासती मौक़िफ़ या इदारा जाती सोच नहीं समझा जाना चाहिए। हुकूमत और इदारे मुल्क के इस्तेहकाम, माशी बहाली और अवामी रिलीफ के लिए यकसू, मरबूत और ज़िम्मेदाराना अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। अब अजीब सा है कि फैसल वाडा साहब को भी इस्टेब्लिशमेंट का स्पोक्स पर्सन समझा जाता है, दूसरी तरफ गरीदा फारूकी हों या अंसार अब्बासी साहब हों, उनको गवर्नमेंट के करीब दिया जो है वो देखा जाता है। अब दो किस्म की ग्रुपिंग होगी। फैसल वाडा साहब आते हैं, बड़ी नाराज़गी का इजहार करते हैं, पूरी हुकूमत को आगे लगा कर रखते हैं, लेकिन किसी एक नून लीग के लीडरशिप में जरूरत नहीं होती कि वो फैसल साहब को जवाब दें। और फैसल साहब वाडा साहब जो हैं वो करप्शन की फाइलों की, स्कैंडल्स की और इंटरनेशनल स्कैंडल्स की भी बातें करते हैं, लेकिन कोई शख्सियत उनकी बातों का जवाब नहीं देती। अब फैसल वाडा को इन तमाम सिचुएशन को जब हम कंप्रेस करते हैं या हम इनको समराइज करें तो नज़र में ये आता है कि क्या नून लीग को बुखार दिखा के जुकाम के ऊपर मनाया जा रहा है। अब ये भी खबरें गर्दिश कर रही हैं कि एस्टेब्लिशमेंट को ऐसा तासुर मिला कि नून लीग और पीपल्स पार्टी 28वीं तरमीम के ऊपर आपस में मिलकर खेल रहे हैं और जानबूझ के डिले कर रहे हैं। वो किसी तरीके से ये चाहते हैं कि ये 28वीं जो तरमीम है ये टल जाए हमारे ऊपर से। तो उसके बाद फिर फैसल वाडा साहब सामने आते हैं और वो फिर डराना ये शुरू करते हैं कि जी तोड़ी तो हुकूमत ही जाने वाली है, आप तो अब बच ही नहीं सकते, आपके तो करप्शन के इतने जो है वो मेगा स्कैंडल आने वाले हैं। तो नून लीग को बुखार दिखाया जा रहा है और फिर जुकाम के ऊपर इनको मनाया जाएगा कि आ जाए 28वीं तरमीम के ऊपर बैठ जाएं और इसके ऊपर बात कर ले, वरना फिर आपकी हुकूमत की छुट्टी है। जबकि कुछ जो हल्के हैं वो ये भी बात कर रहे हैं कि फैसल वाडा साहब अपना ज़ाती गुस्सा निकाल रहे हैं क्योंकि उनको अब तक
آج کے دن تک ان کو کوئی وزارت نہیں ملی. انہوں نے بوٹ بھی ٹیبل کے اوپر رکھے, انہوں نے پی ٹی آئی کو لتاڑ کے رکھا, انہوں نے جن کو وہ ماضی میں اپنا والد کہتے تھے عمران خان صاحب کو, ان کو بھی لتاڑ کے رکھ دیا, ہر جماعت کو لتاڑ کے رکھا, لیکن اب تک ان کے چاہنے والوں نے ان کو کوئی وزارت نہیں دی, جس کی وجہ سے وہ اب غصہ وہاں نہیں نکال سکتے, لیکن وہی غصہ وہ حکومت کے اوپر ہمیں نکالتے ہوئے نظر آتے ہیں. اب سچویشن اس کے اندر کیا ہے کہ اگر شہباز شریف صاحب کی حکومت کو گھر بھیج دیا جاتا ہے اور ان کو اللہ حافظ کہہ دیا جاتا ہے, تو پیچھے آپشن کیا بچ جاتا ہے؟ پیچھے آپشن محسن نقوی صاحب بچ جائیں گے یا بلاول بھٹو صاحب بچ جائیں گے. اب اگر محسن نقوی اور بلاول بھٹو صاحب کے درمیان میں ریس کی جاتی ہے تو محسن نقوی صاحب کبھی بھی بلاول بھٹو کے راستے میں نہیں آئیں گے. تو وزیر اعظم تو پھر ویسے بھی کہا جاتا تھا کہ 2027 کے اندر بلاول بھٹو صاحب بنیں گے, اور ابھی 2026 جو ہے وہ اس کا مڈ آ چکا ہے. تو اگر گورنمنٹ نے جانا ہے اور گورنمنٹ کا جانا طے پا گیا ہے تو 6-8 مہینے 10 مہینے یا ایون کہ 1 سال بھی لگ سکتا ہے اس گورنمنٹ کو جانے میں, تاکہ اگلے جو بلاول بھٹو ہیں وہ وزیر اعظم کے طور پر آ جائیں. اب وہ الیکشن میں جائیں یا نہ جائیں, ایک دوسرے کو ووٹ دے کر لایا جا سکتا ہے. جس طرح شہباز شریف صاحب پیپلز پارٹی کی حمایت سے وزیر اعظم بنے بیٹھے ہیں, اسی طرح بلاول بھٹو صاحب نون لیگ کی حمایت سے وزیر اعظم بن سکتے ہیں. اب اس تمام کے اندر عمران خان صاحب کا کردار کہاں ہے؟ کہیں بھی نہیں ہے. عمران خان صاحب کا نام کہاں ہے؟ کہیں بھی نہیں ہے. عمران خان صاحب کی کوئی اہم ملاقاتیں ہوئی ہیں؟ باتیں ہو رہی تھی کہ جی سابق ایک جو آرمی چیف ہیں ان سے ملاقات ہوئی, کہیں بھی نہیں ہے. چند دن پہلے یہ ذکر ہو رہا تھا کہ عمران خان صاحب کی ایک بڑی ہی کوئی جو ہے وہ طاقتور شخصیت سے جیل سے نکال کر ملاقات کروائی گئی ہے, کہیں بھی نہیں ہے. مجھے کم از کم آج کے دن تک ایسا کوئی تاثر نہیں ملتا کہ کہیں نون لیگ کو مائنس کر کے پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کو آپس میں بٹھا دیا جائے گا, یا نون لیگ اور پیپلز پارٹی دونوں کو مائنس کرنے کے بعد عمران خان صاحب کو لا کر بٹھا دیا جائے گا. ایسا کوئی تاثر موجود نہیں ہے. اب یہ جو پیپلز پارٹی ہے وہ آج جو ہے وہ گلہ شکوہ کر رہی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ 4 اراکین جو ہیں وہ استحکام پارٹی کے اندر شامل ہو گئے اور اس کو مستحکم کر رہے ہیں, تاکہ گلگت کے اندر جو سیاست ہے اس کے اندر ایک استحکام لایا جا سکے. اب استحکام پارٹی وہ جماعت ہے جس کو گلگت کے لوگوں نے ووٹ نہیں دیا, جس کو یہ گلگت کے ووٹوں نے ریجیکٹ کر دیا, ایک بھی سیٹ اس کو نہیں جیتنے دی. اور آپ اندازہ کریں قومی جو مینڈیٹ ہے, عوامی ووٹ کی عزت یہ ہے کہ لوگوں نے ووٹ دینا گوارا نہیں کیا, جبکہ یہ 4 اراکین جو ہیں وہ استحکام پارٹی کے اندر شامل ہو جاتے ہیں. اب استحکام پارٹی کے اندر جیسے ہی شامل ہوتے ہیں تو کچھ تبصرے یہ بھی شروع ہو جاتے ہیں کہ استحکام پارٹی کے اندر ان کو اس لیے شامل کرایا گیا کہ پیپلز پارٹی اپنی مخلوط حکومت نہ بنا سکے, پیپلز پارٹی اپنے پیروں پر کھڑے ہو کر حکومت نہ بنا سکے, اس کو نون لیگ کی ضرورت رہے یا استحکام پارٹی کی ضرورت رہے. اور جس دن پیپل پارٹی کی تھوڑی سی طبیعت خراب ہوگی یا تھوڑی سی اس کے اندر اکڑ آئے گی, اس دن یا تو استحکام پارٹی والے 4 لوگ نکل جائیں گے یا نون لیگ کو پیچھے بیک آف کر لیا جائے گا اور پیپلز پارٹی کی حکومت دھڑام سے گر جائے گی. یہ وہی فارمولا ہے جو 2018 میں عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کے اوپر لگایا گیا تھا. اب آج جو ہے وہ شازیہ مری صاحبہ ہیں, وہ انہوں نے ایک بڑا دبنگ بیان دیا ہے, اور انہوں نے بیان یہ دیا ہے کہ ہم سب کو ایک دوسرے کے سیاسی مینڈیٹ کا احترام کرنا چاہیے. گلگت کے عوام نے پیپلز پارٹی پر اعتماد کیا تو ان کے اس اعتماد میں روڑے نہ اٹکائیں, عوام کی آواز سنیں. شازیہ مری صاحبہ گلگت میں جو ہے وہ پیپلز پارٹی کو کا جو مینڈیٹ ہے اس کے اوپر ووٹ کو عزت دو کی بات کر رہی ہیں. اب یہ بالکل ٹھیک ہے, ووٹ کو بالکل عزت دینی چاہیے, بالکل ویسے ہی احترام کرنا چاہیے جیسے پیپلز پارٹی نے 2018 میں عمران خان کے مینڈیٹ کا کیا تھا, جیسے پیپلز پارٹی نے آزاد کشمیر میں پی ٹی آئی کے مینڈیٹ کا کیا تھا, جیسے پیپلز پارٹی نے الیکشن وقت پر کروا کر عوامی ووٹ کا, عوامی مینڈیٹ کا احترام کیا تھا, جیسے پیپلز پارٹی نے 8 فروری کے انتخابات میں پی ٹی آئی کے ووٹ کا جو مینڈیٹ ہے اس کا احترام کیا تھا, جیسے پیپلز پارٹی نے بلدیاتی الیکشن میں جماعت اسلامی کا کیا تھا, جیسے بھٹو صاحب نے مجیب کے ووٹوں کا احترام کیا تھا, اور جیسے پیپلز پارٹی آج تک ووٹ کو عزت دیتی آئی ہے. یہ تمام چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. ایسے ہی بالکل ووٹ کو عزت دو کا احترام کرنا چاہیے, یعنی کہ جب اپنے اوپر بن کے آئی ہے تو پیپلز پارٹی کو اب جو ہے وہ یاد آ گیا کہ جی ہمارا تو جو ہے وہ ووٹ ہمیں ملا اور ہمارے تو ووٹوں کا اور ووٹر کا مینڈیٹ کا احترام ہی نہیں کیا جا رہا. اب تیسری جو اس کے اندر چیز ہے وہ گڑی جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ ایک قانون کی بات کی جا رہی ہے. وہ قانون کیا ہے جی؟ وہ قانون یہ ہے کہ ٹیلی کام کمپنیوں کو شہریوں کی نجی املاک یعنی کہ ان کی جو ذاتی پراپرٹی ہے اس پر ٹاور لگانے کے لیے غیر معمولی اختیارات دینے کی تیاری کی جا رہی ہے. ٹیلی کمیونیکیشن کمپنیاں کسی کی ذاتی جائیداد, گھر, دکان, پلاٹ یا جگہ 30 دن کے نوٹس پر خالی کرا کے اپنے ٹاورز مشینری لگا سکتی ہیں. رکاوٹ ڈالنے یا انکار کرنے پر شہریوں کو 5 کروڑ روپے تک کا بھاری جرمانے کا انکشاف ہوا ہے.
اب یہ جو بل ہے، یہ بل جو ہے وہ وفاقی وزیر برائے انفارمیشن ٹیکنالوجی کمیونیکیشن شیزا فاطمہ خواجہ کی جانب سے سینٹ میں پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن ری آرگنائزیشن ترمیمی بل جو ہے وہ متعارف کرایا گیا، اور اس کے اندر جو ہے وہ یہ جو دفعات ہے اس پر قائمہ کمیٹی کے اجلاس میں موجود حکومتی اپوزیشن لیڈر سینیٹرز جو ہے وہ حیران ہوئے اور انہوں نے تشویش کا جو ہے وہ اظہار کیا۔ اب یہ بل پیش کیا گیا ہے اور اس کے اندر یہ معلوم یہ ہوا ہے کہ سینیٹر پرویشہ خان کی سربراہی میں ہونے والے اجلاس میں سینیٹر عفنان اللہ، سینیٹر سعدیہ عباسی اور دیگر اراکین نے یہ جو بل کی زبان اور نجی جو املاک کے حقوق پر گہرے سوالات اٹھائے ہیں، اور اس بل کے ذریعے کمپنیوں کو یہ اختیارات ملنے کا خدشہ ظاہر کیا ہے وہ کسی بھی جگہ کو شارٹ نوٹس دے کر انفراسٹرکچر کو حاصل کر سکیں گے، اور انکار کی صورت میں شہریوں کو کروڑ روپے کے جرمانے کا عذاب جھیلنا ہوگا۔ یعنی کہ میری ایک پراپرٹی ہے اور کوئی ٹیلی کام سیکٹر، اب تک اس سے یہی تاثر مل رہا ہے، وہاں پر ٹاور لگانا چاہتا ہے یا اس میری پراپرٹی میں سے اپنی تار گزارنا چاہتا ہے یا وہاں پر کچھ بھی انفراسٹرکچر بنانا چاہتا ہے، اور میں کہتا ہوں کہ جناب میں نے نہیں دینا، یہ میرا پلاٹ ہے، یہ میرا گھر ہے، یہ میری زمین ہے، میں نے آپ کو نہیں دینی، تو اس کے اوپر یہ ہوگا کہ اگر یہ بل جو ہے وہ پاس ہو جاتا ہے تو میرے اوپر 5 کروڑ روپے جرمانہ ہو جائے گا، یعنی کہ میں 5 کروڑ روپے دینے کا پابند ہوں اس ٹیلی کام کمپنی کو، یعنی کہ میری جائیداد، میرا پیسہ، میرا گھر، میری پراپرٹی، اور یہ لوگ ایک بل پاس کر لیں گے اور اس بل کے بعد میری پراپرٹی میں ٹیلی کمیونیکیشن جو یہ کمپنیاں ہیں وہ کچھ کرنا چاہتی ہیں اور میں کہوں گا میں نہیں کرنے دیتا تو میرے تے 5 کروڑ روپے جرمانہ ہے۔ تو میں اس کو جو ہے وہ کیا بولوں، میں اس کو سونے کے اوپر سہاگا ہی بولوں گا کہ ان کی موج لگی ہوئی ہے، جس مرضی کو جہاں مرضی جو ہے وہ رگڑ دیں، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ اب چوتھی جو ہے وہ ناصر مدنی صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی اداکارہ جو ہے وہ مومنہ اقبال صاحبہ کے بارے میں، اور اس کے اوپر جو ہے وہ اب لیگل نوٹس بھجوا دیا گیا مومنہ اقبال صاحبہ کی طرف سے۔ ناصر مدنی صاحب نے غالباً جو ہے وہ سٹیٹمنٹ اس طرح کی دی تھی کہ جی پہلے کھاتی رہی مومنہ اقبال صاحبہ کے بارے میں، کہ جی پہلے کھاتی رہی اور پھر بعد میں کہا کہ جی میرے ساتھ تو یہ زیادتی ہو گئی ہے، بھائی تم نے جب اس کو میسج کیا تھا تم کیا سورہ یاسین اس سے پڑھنے گئی تھی، نام تمہارا مومن ہے لیکن کام جو ہے وہ کرتوت تمہارے مومنے والا نہیں ہے۔ تو اس کے اوپر اداکارہ کی جانب سے جو ہے وہ لیگل نوٹس ان کو بھجوا دیا گیا ہے، اور اب اس کے اندر موقف یہ اختیار کیا گیا ہے کہ علامہ ناصر مدنی کی جانب سے اداکارہ مومنہ اقبال کے حوالے سے دیے گئے بعض بیانات مبینہ طور پر ان کی ساکھ، عزت اور پیشہ ورانہ حیثیت کو نقصان پہنچانے کا باعث بنے ہیں۔ نوٹس میں مذکورہ بیانات کو حد تک عزت پر مبنی قرار دیتے ہوئے فوری طور پر ان کی تردید، معذرت اور متعلقہ مواد ہٹانے کا مطالبہ کیا ہے، بصورت دیگر اس کے اوپر جو ہے وہ قانونی کارروائی کی جائے گی۔ اب یہ مدنی صاحب کا جو یہ سٹیٹمنٹ تھی ٹو بی آنیسٹ یہ بنتی نہیں تھی دینی، کم از کم ان کی طرف سے یہ دینی نہیں بنتی تھی۔ ممبر کے اوپر بیٹھ کر آپ کسی خاتون کے بارے میں اس طرح کی بات کریں، یا ایون کسی کے بارے میں بھی آپ بات کریں، آئی ایم ناٹ ڈیفینڈنگ مومنہ اقبال یا آئی ایم ناٹ ڈیفینڈنگ ثاقب چدر، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈیفینڈ ایری ون، بٹ ممبر کے اوپر بیٹھ کر آپ اس طرح کی باتیں کریں کہ تو سورہ یاسین سیکھن گئی سی، تو پہلے انہوں کھاندی رہی ہیں بعد تینوں پتہ لگ گیا، واٹ از دس؟ دس از کمپلیٹلی نان سینس، کہ آپ صرف چند ویوز کی خاطر آپ جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہونے کی خاطر آپ اس طرح کی سٹیٹمنٹس دینا شروع کر دیں، یہ تو بالکل غلط ہے۔ بہرحال اب کل جو ہے وہ لاسٹ جو چیز ڈسکس کر لیتے ہیں، کل پی ٹی آئی کی طرف سے کال دی گئی تھی اور تحریک تحفظ آئین کی طرف سے بھی کال دی گئی تھی کہ منگل والے دن جو ہے وہ کل عمران خان صاحب سے ملاقات ہونی ہے، تو 10,000 لوگ جو ہے وہ وہاں پر آپ لوگ لے کر پہنچے اور وہاں پر پہنچے، اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہاں پر بہت کم لوگ پہنچے تھے، مطلب غالباً 1,000 لوگ بھی شاید نہیں ہوگا وہاں پر۔ اور پھر شاہد خٹک صاحب کا میں نے ایک آغا شیخ سرور ہیں ان کا میں نے انٹرویو دیکھا شاہد خٹک صاحب کے ساتھ، وہ اس کے اندر پوچھ رہے تھے تو شاہد خٹک صاحب اس کے اوپر گلا شکوہ کر رہے تھے کہ جی ہمیں پہلے نہیں بتایا گیا، ہمیں پتہ نہیں تھا، ہمیں بسیں نہیں دی گئیں، انتظامات نہیں کروائے گئے، تو اس طرح کی ساری چیزیں ملا کے وہ اس کو جسٹیفائی کر رہے تھے کہ جی 10,000 بندہ نہیں آیا ورنہ میں تو بہت بندہ لا سکتا ہوں، اور باقی سب لوگ بھی کچھ اور بھی میسیجز اور آڈیو نوٹ وائرل ہوئے، جی ہماری باری جمعرات والدین ہے، اب ہم جمعرات کو جائیں گے، ہمیں پتہ ہوتا تو ہم چلے جاتے، اس طرح کی ساری چیزیں جو ہے وہ وہاں پر ہوئیں، اور 3 بجے سے 7 بجے تک کا ٹائم دیا تھا، لیکن لوگ وہاں پر نہیں پہنچے، ٹو بی آنیسٹ کوئی بندہ نہیں تھا وہاں پر، اتنی کو بڑی تعداد وہاں پر نہیں تھی۔ لیکن اس کے اوپر میں حیران یہ ہوں کہ یہ جو بہانے بنائے جا رہے ہیں یہ وہ بہانے ہیں جو ہم سکول میں اپنا ہوم ورک نہ کرنے کے اوپر استاد کے سامنے کہتے تھے۔ فار ایگزامپل ہم اسے کہتے تھے جی میرے کان میں درد ہو گیا جی، وہ سر میری جو ہے وہ پینسل ٹوٹ گئی تھی، سر میری نا شارپنر نہیں مل رہا تھا، سر وہ میرا نا رجسٹر پھٹ گیا تھا، سر وہ نا لائٹ نہیں آ رہی تھی، سر وہ نا ہمارے گھر مہمان آ گئے تھے، سر وہ نا ابو نے غصہ کیا ہوا تھا، کر دیا وہ کر دیا۔ تو اس طرح کے ہم اسٹوپڈ قسم کے بہانے بنا کے نا وہ ٹائم گین کیا کرتے تھے کہ جی بس معافی دے دو جی ہم سے نہیں ہو سکا، تو ایکچولی ہم اپنی نااہلی چھپاتے تھے۔ تو دس از وٹ یہ پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے وہ اپنی نااہلی چھپانے کے لیے اب اس کو کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ہمیں بتایا نہیں گیا، جبکہ تحریک تحفظ آئین کی طرف سے ایک پریس ریلیز جاری ہوئی ہے کہ جی سب کو بتایا گیا تھا، بیرسٹر گور صاحب کو بھی پتا تھا، عمران خان صاحب کی بہنوں کو بھی پتا تھا، ٹائم کا بھی پتا تھا، دن کا بھی پتا تھا، سب کچھ پتا تھا، تو یہ لوگ نہیں لا سکے، اور اب جو ہے وہ اس کو بہانے بنا کے کوئی تحریک تحفظ آئین کے اوپر ڈال رہا ہے، کوئی کسی کے اوپر جا رہا ہے۔ ان شارٹ لوگ اب نہیں نکلتے،
لوگ پہلے بھی ان کے لیے نہیں نکلتے تھے، لوگ پہلے بھی صرف اور صرف عمران خان کی ذات کے لیے نکلا کرتے تھے، عمران خان کی رہائی کے لیے نکلا کرتے تھے۔ اب اتنے ایڈونچر ان لوگوں نے کر لیے ہیں، اتنی دفعہ انہوں نے لوگوں کو بلا لیا، اور شام کو یہ لوگ اپنی بڑی بڑی گاڑیوں میں اٹھتے ہیں، اے سی گاڑی چلاتے ہیں اور نکل جاتے ہیں، اوکے اللہ حافظ۔ وہاں پر ورکر مار کھا رہا ہے، وہاں پر ورکر کھلے کھا رہا ہے، وہاں پر ورکر تشدد برداشت کر رہا ہے، ربڑ کی گولیاں چل رہی ہیں، کچھ بھی ہو رہا ہے، انہوں نے اپنی بڑی بڑی گاڑیوں میں بیٹھنا ہے، اوکے اللہ حافظ۔ وہ کوئی کے پی کے چلا جائے گا، کوئی اسلام آباد والے گھر میں چلا جائے گا، اوکے جی اللہ حافظ۔ تو لوگ اب نکلتے نہیں ہیں، لوگوں کو اب ان کی کیپیسٹی کا پتہ لگ گیا ہے۔ کیپیسٹی یہ ہے کہ ان میں سے کوئی بھی شخصیت عمران خان صاحب کو باہر نہیں نکال سکتی۔ اب آپ کہیں سہیل آفریدی بہتر ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں جی گنڈا پور بہتر تھا، ڈزنٹ میٹر، رسگلہ ہے گلاب جامن ہے، رنگ دونوں کا ڈیفرنٹ ہے، دونوں ایچ میٹھا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ کی مرضی، آپ نے کیا کھانا ہے، آپ رسگلہ کھا لیں یا آپ گلاب جامن کھا لیں، ہے دونوں میں ہی میٹھا۔ تو اب آپ سہیل آفریدی صاحب کی بات کر لیں، گنڈا پور کی آپ بات کر لیں، دونوں میں سے کوئی بھی نہیں نکلوا سکتا عمران خان کو ان میں سے کسی کی۔ میں وہ ورڈ نہیں یوز کرنا چاہتا ہوں، آپ اس کو کیپیبلٹی کہہ لیں یا ہم اپنی سلگ لینگویج میں اس کو اوقات کہتے ہیں، کہ اوقات سے باہر ہے عمران خان۔ وہ جب بھی اس نے نکلنا ہوگا وہ خود ہی نکلے گا۔ ان کے کسی عمل میں مجھے نہیں نظر آ رہا کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ باہر آئیں گے، یا ان کی اتنی کیپیسٹی ہے کہ یہ عمران خان صاحب کا جو ہے وہ باہر نکلے۔ یہ تو آپس میں لڑنے سے باز نہیں آ رہے، ان کا تو آپس میں لڑائی نہیں ختم ہو رہی۔ شہزاد اکبر، شہباز گل صاحب، مزمل اسلم صاحب، پھر اندر یہ جنید اکبر صاحب، ان کی آپس میں، پھر گنڈا پور، پھر سہیل آفریدی، پھر پنجاب کے اندر ان کی آپس کی لڑائیاں ہی نہیں ختم ہونی۔ یہ وہ پھپھے کٹنیاں ہیں اس پارٹی کے اندر، یہ جو لیڈرشپ کے اندر اب موجود ہے، جو آپس میں لڑی جا رہی ہیں۔ دشمن کو ضرورت ہی نہیں ہے، اپوزیشن کو ضرورت نہیں ہے، گورنمنٹ کو ضرورت ہی نہیں ہے ان کو لڑانے کی، کیونکہ اپنے پھڈے ہی نہیں ختم ہو رہے۔ ان کے اپنے پھڈے ختم ہوں گے تو یہ کہیں پر بیٹھ کے ایک جگہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ ہم نے اب یہ کام کرنا ہے، تو دے آر انجوائنگ اٹ، دے آر انجوائنگ اٹ۔ وہ منسٹریز انجوائے کر رہے ہیں، پروٹوکولز انجوائے کر رہے ہیں، تنخواہیں جو ہے وہ انجوائے کر رہے ہیں، سونا نکالا جا رہا ہے کے پی کے اندر۔ میں اس کے اوپر بڑی ڈیٹیل میں ویڈیو کروں گا کہ کون کون کے پی کے اندر سے جو ہے وہ سونا نکال رہا ہے۔ کرینیں چل رہی ہیں وہاں پر، کوہاٹ کے اندر چل رہی ہیں، آپ بہت جگہ ہیں جہاں پر جو ہے وہ چل رہی ہیں۔ آل آف دیم آر انجوائنگ ان دا نیم آف عمران خان، اور میں اس کو ایک ہی نام دیتا ہوں، دیٹ از جیل اکانومی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ ولاگ تک اپنا اور اپنے چینل کا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔